बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी। आज दिन है मंगल का, तारीख है 1 फरवरी। इस वीडियो में मैं बात करूंगा उस खबर के हवाले से जिस पर बात करने, जिसको रिपोर्ट करने, जिसको सोशल मीडिया पर शेयर करने पर पाबंदी है मुत्तहिदा अरब अमारात के हुक्काम की तरफ से। ये खबर इंतहाई अहम है क्योंकि मेरे ख्याल में मुत्तहिदा अरब अमारात की हालिया तारीख़ में या फिर ओवरऑल मुत्तहिदा अरब अमारात की तारीख़ में सबसे बड़ा चैलेंज है जिसका सामना है अमाराती ऑफिशल्स को, अमाराती हुक्काम को, और सबसे बड़ी कमज़ोरी कहा जा सकता है जिसको मुत्तहिदा अरब अमारात की, उसको निशाना बनाया है हौसी कबाइल ने। किस किस्म का हमला जो है वो किया जा रहा है इस ग्रोह की तरफ से, इसका बैकग्राउंड क्या है और इन हमलों का असल मकसद क्या है, क्या अचीव करने चाहते हैं हौसी कबाइल, इसकी थोड़ी सी तफसील मैं आपके सामने रखूंगा इस वीडियो में। इसको ये कहा जा सकता है कि मुत्तहिदा अरब अमारात की जो एक्लीस हील है, आपको पता है कि जो देवमालाई किस्से हैं यूनानी तारीख़ के, उसमें एक्लीस जो है वो सबसे पावरफुल, सबसे ताकतवर वॉरियर के तौर पर प्रेजेंट किया जाता है, जो ट्रोजन वॉर का हीरो था। लेकिन उसकी भी एक कमज़ोरी थी, जब उसकी हील में, जब उसकी एड़ी में तीर लगा था तो फिर वो बच नहीं सका था, वो भी मारा गया, उसको खुदा समझा जाता था। इसी तरह मुत्तहिदा अरब अमारात एक इंतहाई ताकतवर मुल्क है, लेकिन उसकी एक ऐसी कमज़ोरी को निशाना बनाया है हौसी कबाइल ने जो कि किसी सूरत बर्दाश्त नहीं कर सकते अमाराती हुक्काम। इसका पूरा एक बैकग्राउंड मौजूद है। पहले मैं आपको 31 जनवरी की यानी कि गुज़श्ता रोज़ की जो लेटेस्ट डेवलपमेंट है और फिर उसके सामने जो उसका बैकग्राउंड है, और फिर हम आएंगे उस तरफ कि एग्जैक्टली इसमें मकसद क्या है जिसको हासिल करना चाहता है हौसी ग्रोह, वो क्या करना चाह रहे हैं, उनका असल टारगेट जो है वो मुत्तहिदा अरब अमारात के हवाले से क्या है, उसके ऊपर भी बात कर लेंगे। 31 जनवरी को खबर आई और मैंने जिस तरीके से कहा कि इसके हवाले से बहुत कम जो है वो इन्फॉर्मेशन शेयर की जा रही है अमाराती हुक्काम की तरफ से। 31 जनवरी को खबर ये आई कि ऐन उस वक्त जिस वक्त इसराइल के सदर आइज़ैक हर्ज़ोग वो दौरे पर थे, मौजूद थे मुत्तहिदा अरब अमारात में, उनकी मुलाकात चल रही थी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन ज़ैद के साथ। उस वक्त उसी के साथ कोइंसाइड करता था वो टाइम जिस वक्त मुत्तहिदा अरब अमारात की जो डिफेंस मिनिस्ट्री है उसने ट्वीट किया, उसने कुछ इन्फॉर्मेशन इस हवाले से जारी की कि और उन्होंने सिर्फ कहा कि एक बैलिस्टिक मिसाइल जो है वो दागा गया मुत्तहिदा अरब अमारात की तरफ। उन्होंने ये वाज़े नहीं किया कि निशाना दुबई था, अबू धाबी था या कोई और इलाका था, लेकिन यमन की तरफ से उन्होंने कहा कि एक बैलिस्टिक मिसाइल दागा गया जिसको फ़िज़ा में तबाह कर दिया गया। साथ ही उन्होंने कहा कि इसका जो मलबा है वो एक गैर आबाद इलाके पर इस मिसाइल का गिरा। ये तफसील है जो उनकी तरफ से जारी की गई। और फिर जो सिविल एविएशन अथॉरिटी है मुत्तहिदा अरब अमारात की, उन्होंने कहा कि फ़्लाइट ऑपरेशन मामूल के मुताबिक जारी है, जो बैनुल अक़वामी परवाज़ें हैं उनका निज़ाम मुतासर नहीं हुआ, जो कारोबार ज़िंदगी है वो मामूल के मुताबिक चल रहा है, सब अच्छा की रिपोर्ट है। फिर इसके हवाले से कुछ इंटरनेशनल मीडिया ने रिपोर्ट शुरू की, लेकिन ये मामला इतना सादा नहीं है, इसका पूरा एक बैकग्राउंड मौजूद है और एक सीरीज़ ऑफ अटैक्स है। ये तीसरा अटैक है। आपको मालूम है कि 17 जनवरी को इस महीने, जनवरी के महीने 17 तारीख को पहला एक हमला हुआ, ड्रोन हमला था वो। उसमें कहा गया कि बैलिस्टिक मिसाइल भी थे और ड्रोन्स भी थे, उसके ज़रिए अटैक किया गया हौसीज़ की तरफ से। और अबू धाबी में एक आग लगी, उसके नतीजे में एक धमाका हुआ, एक फ्यूल टैंकर में धमाका हुआ उस हमले के नतीजे में, जिसमें 3 अफराद जो हैं वो जाँ बहक हुए, उनमें एक पाकिस्तानी भी शामिल था। इसी तरीके से जो अबू धाबी इंटरनेशनल एयरपोर्ट की एक्सटेंशन है वहाँ पर भी जो है वो एक हमला हुआ और आग भी भड़क उठी, लेकिन उसमें कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। ये वाक़या हुआ उसके चंद रोज़ के बाद, तकरीबन 21 जनवरी को ये दावा किया गया मुत्तहिदा अरब अमारात की तरफ से, और जो सऊदी लेड अलायंस है, इत्तेहाद है, जो यमन में एक कॉन्फ्लिक्ट में, एक वॉर में मशगूल है, हमलों में जो है वो मशगूल है, उनकी तरफ से ये दावा किया गया कि वो मिसाइल साइट्स जहाँ से ये मिसाइल दागे गए थे उनको निशाना बनाया गया है, यमन में उनको तबाह कर दिया गया है। लेकिन फिर उसके बाद एक सीरीज़ ऑफ अटैक्स होते हैं और उसमें यमनी जो हुक्काम हैं, जो हौसी हैं, वो ये दावा करते हैं कि जो सऊदी अलायंस है, इत्तेहाद है, उसने वहाँ पर स्कूल्स को निशाना बनाया है। एक टेम्परेरी आर्जी जो है वो जेल कह सकते हैं आप, वहाँ पर उसको निशाना बनाया गया जिसमें 80 अफराद मारे गए। यमन के दारुल हुकूमत सना में जो है वहाँ पर तकरीबन 20 अफराद जो हैं वो मारे गए। और उन्होंने कहा कि जो आम पब्लिक की प्रॉपर्टी है उसको बहुत बड़े पैमाने पर डैमेज हुआ, जिससे डिनाई किया सऊदी
سعودی عرب اور اس کے اتحادی ممالک نے۔ اس کے چند روز کے بعد 24 تاریخ کو پھر ایک مرتبہ خبر آئی کہ متحدہ عرب امارات پر بیلسٹک میزائل داغے گئے ہیں، اور وہ بیلسٹک میزائل جو ہیں اس کے حوالے سے یہ کہا گیا کہ ان کو انٹرسیپٹ کر دیا گیا، تباہ کر دیا گیا۔ جو مغربی ممالک ہیں خاص طور پر امریکہ، اس کی طرف سے بھرپور مذمت کی گئی، اور پھر امریکہ نے ایک سفری ہدایت نامہ جاری کیا اپنے شہریوں کے لیے کہ وہ متحدہ عرب امارات کے غیر ضروری سفر سے گریز کریں، وہاں پر خطرہ موجود ہے۔ اور پھر 31 جنوری کا یہ واقعہ پیش آتا ہے۔ اچھا، اب اس سارے کا بیک گراؤنڈ ہے ایک بہت اہم، اور پھر ہم آئیں گے اس طرف کہ ایگزیکٹلی ٹارگٹ کیا کرنا چاہ رہے ہیں حوثیز، اور کیوں نیندیں اڑا دی ہیں جو اماراتی شیخ ہیں، ان کی نیندیں اڑی ہوئی ہیں اس واقعے پر، کیونکہ یہ جس قسم کی سیریز آف اٹیکس شروع کیا گیا ہے، جس قسم کے ماحول میں یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے، اس سے متحدہ عرب امارات کو ناقابل تلافی نقصان پہنچ سکتا ہے۔ اس سارے معاملے میں 2 جنوری کو پہلا دعویٰ جو ہے وہ سامنے آیا جو حوثی قبائل ہیں ان کی طرف سے، کہ جو بحیرہ احمر ہے، ریڈ سی ہے، اس میں حدیدہ کا جو پورٹ ہے اس کے قریب انہوں نے ایک ایسی کشتی کو، ایک ایسے ویسل کو جو ہے وہ پکڑا ہے، سیز کیا ہے، جس میں ملٹری ایکوپمنٹ موجود تھا، اور حوثی قبائل کا یہ دعویٰ تھا کہ یہ وہ اسلحہ ہے جو متحدہ عرب امارات کی طرف سے بھیجا جا رہا تھا جو یمنی فورسز ہیں ان کو، جو ان کا ایک ٹرانزیشنل ایک فرنٹ، صدرن ٹرانزیشنل فرنٹ موجود ہے، ان کی مدد کے لیے یہ اسلحہ بھیجا جا رہا تھا اور استعمال ہونا تھا حوثی قبائل کے خلاف۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ہم اٹیک کریں گے متحدہ عرب امارات پر۔ یہ ایک سیریز آف اٹیکس ہے۔ معاملہ 2014 سے جو ہے وہ چل رہا ہے۔ 2014 میں جس وقت حوثی قبائل جن کو ایران بیک کرتا ہے، انہوں نے جو یمن ہے اس کے کچھ صوبوں کے اوپر قبضہ، سادہ پروونس کے اوپر قبضہ کیا۔ اس کے بعد انہوں نے جنوب کی طرف، صنعاء کی طرف پیش رفت شروع کی، اور منصور ہادی جو کہ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جو پرو سعودی عربیہ یا پرو سعودی الائنس جو ہیں وہ تصور ہوتے تھے، ان کو بھاگنا پڑا۔ 2015 25 اور 26 مارچ کی درمیانی شب سعودی کولیشن نے اٹیک شروع کیا یمن کے اوپر، اور یہ اب تک کی جو انسانی تاریخ ہے اس میں جو مہنگی ترین جنگیں ہیں اس میں شمار ہوتا ہے۔ اس جنگ کا تقریباً 1 لاکھ سے زائد افراد جاں بحق ہوئے ہیں اس کانفلکٹ میں۔ اب تک 50 لاکھ کے قریب لوگ ہیں جن کو یہ کہا جاتا ہے کہ وہ اس وقت قحط سالی کا شکار ہیں۔ 40 لاکھ افراد جو ہیں وہ انٹرنلی ڈسپلیس ہوئے ہیں۔ اقوام متحدہ اس کو انسانی تاریخ کا سب سے بدترین جو ہے المیہ، انسانی المیہ قرار دیتا ہے کہ ہیومینیٹیرین کرائسس ہے۔ اب اس سارے معاملے میں جو بیان سامنے آیا ہے حوثی قبائل کی طرف سے، جو ان کے ترجمان ہیں، ملٹری سپوکس پرسن ہیں ان کے، یحییٰ سریہ، ان کی جو گفتگو ہے وہ متحدہ عرب امارات کے لیے بہت ہی آپ کہہ سکتے ہیں کہ پریشان کن ہو سکتی ہے، اور آنے والے دنوں میں اب اس سارے معاملے میں ایک ڈیفرنٹ جو ہے وہ یہ شیپ اپ ہوتا ہوا نظر آئے گا، کیونکہ 2019 کے بعد سے متحدہ عرب امارات نے اپنے فوجیوں کی تعداد کم کر دی تھی، وہ اپنی پریزنس کم کر رہے تھے اس کولیشن سے آہستہ آہستہ۔ آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ علیحدہ ہو رہے تھے، لیکن اس میں اپنا کردار جو ہے اس کو کم کر رہے تھے۔ 2020 میں آپ کو پتہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ جس وقت امریکہ کے صدر تھے، اس وقت متحدہ عرب امارات نے ابراہم اکارڈز سائن کیے، اسرائیل کے ساتھ تعلقات نارملائز کیے، اور جو یمن میں موجود حوثی قبائل ہیں، ایران ظاہر ہے کہ اس کے بارے میں بڑا یہ کہا جاتا ہے کہ ان کے بیک پر موجود ہے۔ ایران خود بھی وہ اسرائیل کے جس قسم کا ان کا موقف ہے اسرائیل کے حوالے سے، وہ اس ابراہم اکارڈز کو اور نارملائزیشن جو ہو رہی ہے تعلقات کی، وہ اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ کانسپریسی ہے۔ اسرائیل جو ہے وہ ایکسپینشنزم کرنا چاہتا ہے، ایکسپینشنسٹ اپروچ کے ساتھ آ رہا ہے، اور وہ مکمل طور پر اس سعودی الائنس کے پیچھے موجود ہے، یہ دعویٰ ہے ان کا، اور اس کی وجہ سے انہوں نے کہا کہ اب ہم اٹیکس کریں گے۔ تو 2018 میں لاسٹ ٹائم تھا جس وقت متحدہ عرب امارات کو حوثی قبائل کی طرف سے نشانہ بنایا گیا تھا۔ 2018 کے بعد یہ واقعات ہو رہے ہیں۔ اس وقت بھی ان کا یہ دعویٰ تھا کہ الحدیدہ پورٹ کے قریب جو لڑائی چل رہی تھی اس میں یمنی فورسز کو اور جو ٹرانزیشنل فرنٹ ہے اس کو بیک کر رہی ہے متحدہ عرب امارات کی حکومت، اس بنیاد پر یہ سب کچھ ہوا تھا۔ جو دعویٰ کیا گیا، جو اب کلیم جس وقت انہوں نے کہا، جو یحییٰ سریہ ہیں وہ آئے ٹی وی سکرین پر اور انہوں نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے یہ کہا کہ ہم نے جو متحدہ عرب امارات کو نشانہ بنایا یہ ایک بیلسٹک میزائل نہیں تھا، یہ ایک سے زیادہ بیلسٹک میزائلز تھے، اور بیک وقت ابو ظہبی کی طرف
بیلسٹک میزائلز اور دبئی کی طرف جو ہے وہ ڈرون سمد 3 ڈرون سے اٹیک کیا گیا تھا. لیکن جو سب سے الارمنگ بات انہوں نے کی وہ یہ تھی کہ متحدہ عرب امارات میں موجود جتنی بھی انٹرنیشنل آرگنائزیشنز ہیں, جتنے بڑی بڑی ملٹی نیشنل کمپنیاں ہیں جن کے بلینز آف ڈالرز کے بزنس ہیں, جن کے ہیڈ کوارٹرز یا پھر ریجنل ہیڈ کوارٹرز دبئی میں, ابوظہبی میں, شارجہ میں یا کسی اور مقام پر موجود ہیں, ان کو نشانہ بنایا جائے گا. آپ اندازہ لگائیں کہ یحییٰ سریہ یہ بات کہتے ہیں اور ایک سیریز آف اٹیکس ہمیں ہوتے ہوئے نظر آتی ہے. دوسری طرف امریکہ جو ہے وہ ٹریول ایڈوائزری جاری کرتا ہوا نظر آتا ہے. تو ملٹی نیشنل کمپنیاں 3000 سے زائد بڑی کمپنیاں جو ہیں ان کے ہیڈ کوارٹرز, ان کے ریجنل ہیڈ کوارٹرز جو ہیں وہ موجود ہیں متحدہ عرب امارات میں. آپ کو معلوم ہے کہ انٹرنیشنل ٹریڈ کا ایک ہب ہے. یہی نہیں بلکہ آپ کو پتہ ہے کہ بہت سارے لوگ وہاں پر اپنی چھٹیاں گزارنے, پارٹی کرنے کے لیے جاتے ہیں, بزنس میٹنگز ہوتی ہیں وہاں پر. تو متحدہ عرب امارات جو ہے اس کو ریلیٹیولی بڑا ہی اس کی پالیسیز جو اس کی ٹریڈ کے حوالے سے, بزنسز کے حوالے سے کنسیشنز دیتا ہے مختلف ملٹی نیشنل کمپنیوں کو. وہ اس کے بارے میں مشہور ہے کہ اس کی پالیسیاں بہت اچھی ہیں. اور اب تو آپ کو معلوم ہے کہ وہاں پر بات چل رہی ہے کہ کیسینوز کھلیں گے, شراب خانوں کی اجازت جو ہے وہ ویسے ہی وہاں پر موجود ہے. پالیسیز جو ہے ان کی اس کو لے کر, لیکن یہ جو کہا جا رہا ہے کہ اب حوثی قبائل یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اٹیک کریں گے انٹرنیشنل کمپنیز کے ہیڈ کوارٹرز کو, تو آپ اندازہ لگائیں کہ وہ استحکام, وہ سٹیبلٹی اپنی پالیسیوں کے نتیجے میں جو حاصل کی تھی متحدہ عرب امارات نے, اب یہ اس کے اوپر حملہ کیا جا رہا ہے. ایک ایسا ملک جس میں 80% کے قریب آبادی جو ہے وہ ایکسپیٹریٹس پر موجود ہے, جو مختلف جابز کے سلسلے میں, مختلف کام کے, نوکریوں کے سلسلے میں وہاں پر موجود ہوتے ہیں. میں پہلے تذکرہ کر چکا کہ تقریباً 12 لاکھ پاکستانی وہاں پر موجود ہیں. اسی طرح انڈینز جو ہیں وہ سب سے بڑی تعداد میں وہ وہاں پر موجود ہیں. بنگالیز, افغان, مختلف جو نیشنلز ہیں مختلف ممالک کے, وہ وہاں پر کام کے وائٹ کالر جابز, بلو کالر جابز کے لیے آتے ہیں. اور دنیا میں ایئر ٹریفک کے حوالے سے جو انٹرنیشنلی جو ٹرانزٹ ہوتا ہے, بہت اہم پورٹس جو ایئرپورٹس سمجھے جاتے ہیں, اس میں دبئی کا ایئرپورٹ, ابوظہبی کا ایئرپورٹ. آپ کو معلوم ہے کہ بہت سارے لوگ جو پاکستان سے یورپ کی طرف, امریکہ کی طرف ٹریول کرتے ہیں, اکثر عموماً ان کا جو ٹرانزٹ ہے یا وہ دوحہ سے ہوتا ہے, یا وہ دبئی ابوظہبی سے ہوتا ہے, یا پھر وہ مسقط سے ہوتا ہے. تو وہ دبئی کا جو ایئرپورٹ ہے آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس میں جو جان ایف کینیڈی ایئرپورٹ ہے نیو یارک کا, یا لنڈن ہیتھرو ایئرپورٹ ہے ٹوکیو یا بیجنگ کا ایئرپورٹ, اس کے بعد دوسرے یا تیسرے نمبر کا سب سے مصروف ایئرپورٹ ہے. اور انٹرنیشنل جو ایئر ٹریفک ہے وہ کس طریقے سے متحدہ عرب امارات جو ہے وہ وہاں پر ٹرانزٹ فلائٹ کرے گی, جس میں ایک مہینے میں اور متواتر 3 ہفتوں میں ڈرون اور بیلسٹک میزائلز کے حملے ہوئے ہوں, تو اس کی فضا جہاں پر ان میزائلوں کو کاؤنٹر کرنے کے لیے جو اینٹی بیلسٹک میزائلز جو ہیں وہ چلائے جا رہے ہوں, تو وہ کس قسم کی انسٹیبلٹی کریٹ ہوئی ہے. اور یہی وجہ ہے کہ متحدہ عرب امارات کے جو آفیشلز ہیں وہ اس خبر پر زیادہ گفتگو کرنے سے منع کر رہے ہیں. یہ بھی اطلاعات ہے کہ جو 6-7 اکاؤنٹس, سوشل میڈیا اکاؤنٹس جنہوں نے 17 جنوری کے حملے کے بعد ویڈیوز شیئر کی, خبریں شیئر کی اس کے حوالے سے, ان کو بلا کر جو متحدہ عرب امارات میں موجود تھے ان کو منع کیا گیا ہے کہ اس کے اوپر بہت زیادہ گفتگو نہ کی جائے. جو انسٹیبلٹی کا فیکٹر ہے, عدم استحکام, وہ نہ پھیلایا جائے. تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ کس قدر جو ہے اس کا جو کوانٹم ہے, جو سائز ہے اس خبر کا, دراصل کیا ہے. ایک ایسی وقت میں جس وقت سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کے درمیان بھی ایک ٹگ آف وار, ان اناؤنسڈ قسم کی رسہ کشی موجود ہے. محمد بن سلمان جو ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ جدہ میں, سعودی عرب کے دوسرے شہروں میں جو کمپنیاں اس وقت دبئی اور شارجہ سے یا پھر ابوظہبی سے بزنس کر رہی ہیں ان کو 50-50 سال 30-30 سال ٹیکس کی چھوٹ کا کہا گیا ہے کہ ہم آپ کو ٹیکس کی چھوٹ دیں گے اگر آپ یہاں پر اپنے ہیڈ کوارٹرز بناتے ہیں. ایک ایسا وقت جس وقت ایران جو ہے وہ شہید قاسم سلیمانی کے نام پر یا ابو مہدی المہندس کے نام پر اپنے بیلسٹک میزائلز اور کروز میزائل بنا رہا ہے, اور ظاہر ہے کہ اس کے نشانے پر ایک طرف وہ کہتے ہیں کہ اسرائیل ہے, تو دوسری طرف جو اسٹریٹ آف ہرمز ہے اس کے دوسری جانب متحدہ عرب امارات موجود ہے, وہ میزائلوں کے نشانے پر ہے. یہ کیا ٹیسٹ کیا جا رہا ہے متحدہ عرب امارات کی, اس کو پھر بہت ساری دنیا کی بڑی بڑی جو ڈیفنس پروڈکشن کمپنیز ہیں وہ اپنا ساز و سامان, جنگی ساز و سامان متحدہ عرب امارات کو بیچنا چاہتے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ جو ابھی تک کی رفال جو بناتی ہے کمپنی
فرانس کی، اس کی آج تک کی جو سب سے بڑا آرڈر ہے وہ بھی 2-3 ماہ پہلے متحدہ عرب امارات نے پلیس کیا. سب سے بڑا تقریباً 86 سے غالباً 90 رفال فائٹر جیٹس ہیں وہ خرید رہا ہے متحدہ عرب امارات. اور ساتھ ہی وہ یہ بھی کہتے ہیں اگرچہ وہ ابھی ڈولڈرمز میں ہے، جو ان کی F-35 پروکیور کرنے کی ڈیل ہے اس کے حوالے سے ابھی بھی معاملہ جو ہے وہ پھنسا ہوا ہے، لیکن متحدہ عرب امارات کہتے ہیں کہ ہم نے F-35 طیارے بھی خریدنے ہیں. اور پھر جو یمن میں استعمال ہونے والا اسلحہ ہے، مختلف میزائلز ہیں، وہ اس کی خریداری بڑے پیمانے پر کرتے ہیں. تو ایک ایسی کانفلکٹ ہے جو بڑے بڑے جو پلیئرز ہیں اس دنیا میں جو اسلحہ بیچتے ہیں ان کو بھی فیور کرتی ہے. اس میں ایگزیکٹلی کون انوالوڈ ہے، ظاہر ہے کہ یہ معاملہ اتنا بلیک اینڈ وائٹ میں نہیں ہوتا، اس میں گرے ایریاز موجود ہوتے ہیں، حتمی طور پر کچھ نہیں کہا جا سکتا. لیکن فی الوقت جو چیزیں نظر آتی ہیں وہ صورت جو اس وقت انفارمیشن ڈومین میں باتیں موجود ہیں وہ اس ساری سچویشن کو مزید کمپلیکس بنا رہی ہیں. ایگزیکٹ کوٹ یا سریہ کا میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں اور پھر ہم اس ویڈیو کو کلوز کریں گے. The Yemeni armed forces confirm that the UAE enemy state will remain unsafe، کہ متحدہ عرب امارات غیر محفوظ رہے گا as long as the tools of the Israeli enemy remain in Abu Dhabi and Dubai launching aggression against our dear country، کہ جب تک اسرائیل اس کے ہرکارے، اس کے نمائندے، اس کے ہتھیار دبئی میں، ابو ظہبی میں، متحدہ عرب امارات میں موجود ہیں اور ہمارے ملک کے خلاف حملے کر رہے ہیں، اس وقت تک متحدہ عرب امارات بھی اب غیر محفوظ رہے گا. ساتھ ہی انہوں نے اعلان کیا کہ بین الاقوامی کمپنیوں کے ہیڈ کوارٹرز کو نشانہ بنایا جائے گا. I'll keep an eye on this situation، کس طریقے سے معاملات انفولڈ ہوتے ہیں اس کو آنے والے دنوں میں بھی کور کرتا رہوں گا. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی. مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ.